बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुशहाल रखें। आप देख सकते हो जैसे कि हर साल जैसे ख़त्म होता है उसी तरीके से ये साल भी अनकरीब ख़त्म होने वाला है। आज जब अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 30 तारीख है, कल 31 है और परसों 1 तारीख होगी। तो हमारी ज़िंदगी के लम्हात बड़ी तेज़ी से गुज़रते जा रहे हैं और हम अपने वक्त की कुछ भी कदर नहीं कर रहे। वक्त तो इतना तेज़ रफ्तार से जा रहा है जैसे हम कुछ कह ही नहीं सकते कि आज पिछला साल शुरू हुआ और आज पूरा मुकम्मल 1 साल हो भी गया। अनकरीब फिर नया साल शुरू हो जाएगा और फिर वो भी मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। अब कितने लोग ये 31st के लिए ऐसे गुनाहों में मुलविस हो जाते जिसके ताल्लुक़ से मैं बयां भी नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग जानते हैं वो समझते हैं कि 31st की रात को क्या क्या होता है, अल्लाह बेहतर करे। तो इंशाअल्लाह ताला आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह आज रात को या कल मॉर्निंग में शायद ये वीडियो यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम दोनों पे मैं डाल दूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ये मैं वैसे मेरे पास बहुत सारी बुक्स है, आप पीछे देख सकते हो और घर पे भी मैंने आपको एक बार वीडियो में दिखाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही प्यारी और बहुत बेहतरीन किताब है जिसका नाम है खौफ़े खुदा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना हम इसमें से 5-10 मिनट कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह इसमें से हम सुनेंगे। हम अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करें, मैं भी अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करूँ, आप भी अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह इसी तरीके से हम काफ़ी सारी किताबें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इंशाअल्लाह आज मैं इसका शुरुआत करता हूँ। आइए इंशाअल्लाह थोड़ा थोड़ा रोज़ इंशाअल्लाह हम सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला और अपने अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली लाने की कोशिश करें, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी इस तरीके से गुजार रहे हैं कि गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे। गुनाह को छोड़ने के लिए पहले गुनाह को गुनाह समझना पड़ेगा और हमारे हालात इतने नाजुक होते चले जा रहे कि हम गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहे हैं। गुनाह को हमें गुनाह समझते हुए उसे गुनाह को करना ही नहीं चाहिए, बल्कि आज तो लोग गुनाह को एक मज़ा समझ के करते हैं और फिर खुश होते हैं कि आहा हमने ये गुनाह कर लिया। अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला हमें उन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह पाक हमें उन गुनाहों का इल्म भी अता फ़रमाए जिन्हें हम गुनाह ना समझ के खुशी वाला और अपने आप को एंजॉयमेंट करने वाला लम्हात समझ के उसे गुजार रहे हैं। अल्लाह पाक हमें उनका भी इल्म अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सबको नफ़ा बख्श इल्म अता फ़रमाए। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं इस किताब की आज से। इसका पेज नंबर है खौफ़े खुदा नाम है इस किताब का। इसका पेज नंबर 12 है जिसमें लिखा हुआ है सबसे पहले बिलाशुबा खौफ़ खुदा हमारी उखरवी नजात के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इबादत की बजा आवरी और मुनहियात से बाज रहने का अजीम ज़रिया खौफ़ खुदा है। खौफ़ खुदा की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी हिकमत का शर चश्मा अल्लाह का खौफ है। सुभान अल्लाह। इस हकीकत से किसी मुसलमान को इनकार नहीं हो सकता कि मुख्तसर से ज़िंदगी के अय्याम गुजारने के बाद हर एक को अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिर होकर तमाम आमाल का हिसाब देना है, जिसके बाद रहमत इलाही हमारी तरफ मुतवज्जे होने की सूरत में जन्नत की आला नेमतें हमारा मुकद्दर बनेगी या फिर गुनाहों की शामत के सबब जहन्नम की हौलनाक सजाएं हमारे नसीब होगी। अल्लाह अकबर। खौफ खुदा की ज़रूरत लिहाजा इस दुनिया की ज़िंदगी की रौनकों, मसरतों और इनाइयों में खोकर हिसाब व आखिरत के बारे में गफलत का शिकार हो जाना यकीनन नादानी है। आज हमारा हाल भी तो ये ना, हम दुनियावी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा मशरूफ़ हो चुके हैं। हम सुबह उठते हैं, कामकाज के लिए निकल जाते हैं, फिर रात को आके सो जाते हैं। इनकी हमारी 24 हॉर्स दिन और रात के 24 घंटे हमारे इस तरीके से गुजर रहे कि अल्लाह की पनाह। ना नमाज़ों की कोई रात को सो रहे, फजर की नमाज का कुछ पता नहीं है, काम के लिए चले गए, ज़ोहर असर मगरिब इशा का कुछ पता नहीं है। हम बोलते नहीं, हम अपनी ज़िंदगी एकदम अजीब तरीके से गुजार रहे। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात, हमें अपने वक्त की कदर नसीब हो जाए और इस मुख्तसर से ज़िंदगी में हमेशा रहने वाली आखिरत की अल्लाह ताला हमें तैयारी करना नसीब कर दे। याद रखिए हमारी नजात इसी में है कि हम रब्बे कायनात और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करते हुए अपने लिए नेकियों का ज़ख़ीरा इकट्ठा करे और गुनाहों की इर्तिकाब से परहेज़ करे।
اس مقصد عظیم میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دل میں خوف خدا کا ہونا بھی بےحد ضروری ہے، کیونکہ جب تک یہ نعمتیں حاصل نہ ہو گناہوں سے فرار اور نیکیوں سے پیار تقریباً ناممکن ہے۔ یعنی کہ جو خوف خدا ہونے والی نعمت ہے، یعنی کہ اللہ کا خوف ہونا، کسی گناہوں کو کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز جانا، ڈر جانا، کانپ جانا کہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا، مرنے کے ایک دن مرنا ہے، موت آخر موت ہے، زندگی بہت مختصر سے آج ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہیں، آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، آج سے پہلے تقریباً بے شمار لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ آج جو لوگ تھوڑا سا ان کے پاس نام و نمود آ جاتا ہے، مال و زر آ جاتا ہے تھوڑی، وہ لوگ زیادہ فیمس ہو جاتے ہیں نا، تو فیمس ہو جانا یا زیادہ مال و دولت آ جانا، زیادہ بڑے لوگوں سے رابطے ہو جانا، تھوڑا صحت مند ہو جانا، یعنی کہ دنیاوی ہر طریقے سے نعمت جسے حاصل ہو جاتی ہے، بعض اوقات وہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھنے لگتا ہے۔ تو آج آپ جس جگہ رہ رہے ہیں، آج سے پہلے آپ سے بھی زیادہ طاقتور، آپ سے بھی زیادہ مال و زر رکھنے والے، آپ سے بھی زیادہ بہت زیادہ فیمس شخصیت اس دنیا سے گزر چکی ہے، بادشاہت گزر چکے ہیں، جنہوں نے دنیا بھر پہ راج کیا ہے، جن کے نام کے سکے چلتے تھے، آج وہ کہاں ہیں دیکھیں، کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ جن کے پاس ملک کے ملک تھے، آج ان کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ جن کے پاس بہت مال و زر تھا، جس کا ہمیں کچھ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن آج وہ کہاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اپنے اندر خوف خدا لانے کی کوشش کریں۔ خوف خدا یقین مانے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہماری فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، ہمیں افسوس تک نہیں ہوتا کہ یار میری فجر چھوٹ گئی، رونا آنا چاہیے کہ میری فجر چھوٹ گئی۔ جس سے محبت ہوتی ہے، اس سے ملنے کا من کرتا ہے، اس کے پاس جانے کا من کرتا ہے، اس سے بات کرنے کا من کرتا ہے، اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کا من کرتا ہے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ میرا رب کیسا ہے؟ رب کو دیکھنے کا ایک چاہت ہونی چاہیے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب ہر اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوگا اپنے زیارت کا شرف اسے بخشے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا۔ کبھی ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے ایسے گناہ کیے ہیں جس کی اللہ کی پناہ۔ کبھی ان آنکھوں کے اوپر غور کرے کہ اللہ نے یہ آنکھیں دی ہے تو اس سے ماں باپ کو دیکھے، کعبے کو دیکھے، مدینے کو دیکھے، سنہری جالیوں کو دیکھے۔ کبھی ایسی رات کو دعا کر کے سوئے کہ یا اللہ مجھے ان آنکھوں سے حضور کا دیدار نصیب فرما دے، آقا کی زیارت ہو جائے۔ یعنی یہ آنکھوں کا بھی ہم صحیح استعمال نہیں کرتے۔ یہ خوف خدا بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ جب تک یہ نعمت حاصل نہ ہو گناہوں سے فرار اور نیکیوں سے پیار تقریباً ناممکن ہے۔ اس نعمت عظمیٰ کے حصول میں کامیابی کی خواہش رکھنے والے دوست بھائیوں، اسلامی مہینوں سے سب سے درج ذیل ستون کا یعنی کہ جو آگے لکھا گیا ہے وہ اس میں لکھا گیا، میں اس سے تھوڑا اپنے انداز میں بیان اپنے طریقے سے بولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آگے اس میں ہیڈنگ ہے یا خوف خدا کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ مطلقاً خوف سے مراد وہ قلبی کیفیت ہے۔ اب خوف خدا کیا ہے؟ خوف خدا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ خوف خدا کا مطلب کیا ہے؟ خالی تھوڑی دیر اپنے گال پہ مار لینا یا رو لینا تھوڑی دیر خوف خدا نہیں ہے۔ خوف خدا کا اصل ڈیفینیشن کیا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ مطلقاً خوف خدا سے مراد قلبی کیفیت ہے جسے ناپسندیدہ امر یعنی کہ وہ کام سے پیش آنے کی توقع سے سبب پیدا ہو، مثلاً پھل کاٹتے ہوئے چھری سے ہاتھ زخمی ہو جانا ڈر ہے، جبکہ خوف خدا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، اس کی ناراضی، اس کی گرفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کا دل گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے۔ ابھی ہم یہاں تک ہی پڑھتے ہیں، اس کے بعد قرآن پاک کی کچھ آیتیں لکھی ہوئی ہے اور اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ کل ہم وہ سنیں گے۔ آج ہم نے ابھی سنا ہے پیج نمبر 12 سے لے کے 14 تک، اور ابھی آدھا پیج میں نے 14 نمبر کا پڑھا ہے، 14 نمبر کا پیج انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو یہ جیسا کہ ہم نے سنا سب سے آخر میں کہ جب کہ خوف خدا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، اس کی ناراضی، اس کی گرفت اور اس کی گھبراہٹ سے اور اس کی ناراضی، اس کی گرفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کو سوچ کر انسان کا دل گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے۔ تو دیکھا دوستو، ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم کچھ بھی کام کرتے ہیں رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تھوڑی دیر اپنے گالوں پہ ہاتھ مار لیے، یا تھوڑی دیر رات کو جب بستر میں ہو تو تھوڑی دیر سوتے ہوئے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یار آج میں اپنے نرم بستر پہ سو رہا ہوں، ایک دن مجھے قبر کے اندر سونا ہوگا، تب میرا کیا بنے گا؟ قبر کے اندر سونا ہے، سوچے کہ آج رات کو سو رہا ہوں، کل صبح میں اٹھوں گا بھی کہ نہیں اٹھوں گا۔ بہت سارے معاملات ہیں، رات کو سونے سے پہلے توبہ کر کے سوئے، کسی سب کو معاف کر دے کہ یا اللہ جس نے میرا دل دکھایا میں اس سے معاف کرتا ہوں، تو بھی مجھے معاف کر دے، میں نے سب کو معاف کیا۔
کسی سے ناراض نہ ہو، دنیا سے جائے تو ایسے جائے کہ لوگ کہے کہ یار وہ بندہ تھا، ورنہ ایسا معاملہ اپنا نہ رکھے، اپنا انداز گفتگو، اپنا کردار، اپنا گفتار، اپنا لہجہ ایسا نہ رکھے کہ لوگ کہے کہ اللہ کی پناہ، اللہ کا شکر ہے کہ فلاں بندہ چلا گیا۔ ایسا کہنے، ہمارے مرنے کے بعد لوگ ایسا نہ کہیں، مرنے سے پہلے کچھ ایسے کام کر کے چلے جائے لوگوں کو جو فائدہ دے، آپ کے لیے ثواب جاریہ کا کام بن جائے۔ کوشش کرے اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرے، اپنے لہجے میں نرمی لانے کی کوشش کرے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے جو باہر تو بڑے اچھے بنے پھرتے، عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ تو بڑے اچھے سے رہتے، لیکن اپنے والدین کے ساتھ، اپنی ہم شیراؤں کے ساتھ، یعنی اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھر میں اپنی جوزہ کے ساتھ، اپنی والدین کے ساتھ، بالخصوص لوگ والدہ والد کے ساتھ بڑی سخت ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے اپنے والدین پر خاص کر کے توجہ رکھے کہ ماں باپ اتنی بڑی نعمت ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ماں باپ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان سے پوچھے جن کے ماں باپ نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آج دونوں میں سے اگر ایک بھی آپ کے پاس ہے تو ان کی قدر کر لے، روز ان کا ہاتھ چومنے کی کوشش کرے، اگر وہ اجازت دے۔ وہ اجازت نہ دے تو کبھی کبھار ان کا ہاتھ چوم لے، ان کے لیے کچھ ان کی پسند کی چیزیں لے جانے کی کوشش کرے، ان کا دل خوش کرنے والے کام کرے، ان کے ناراضی والے کاموں سے بچے، بار بار ان سے معافی تلافی کرتے رہے کہ مجھ سے اگر جانے انجانے میں کچھ غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے، ہے نا۔ کوشش کرے اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرے، نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کرے۔ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرے، مسلمان ہوتے ہوئے غیروں کے جیسی زندگی نہ گزارے، ہے نا۔ امید کرتا ہوں بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ کوشش رہے گی۔ آپ سوچ بھی رہے ہوں گے کہ یہ کافی ساری ویڈیو بناتے ہیں لیکن کچھ باتیں ایسی رہ جاتی ہیں جو میں بول نہیں پاتا ہوں۔ کافی ساری چیزیں میں شروعات کرتا پھر ادھوری چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ میرے دوسرے بھی کام ہیں، مجھے اکیلے ہی ساری جگہ بھاگنا رہتا ہے، ساری چیزیں کرنی رہتی ہے، اس لیے میں کافی بار تھک بھی جاتا ہوں۔ کافی بار آپ دیکھتے ہوں گے کہ لباس بھی کبھی ٹی شرٹ، کبھی پینٹ شرٹ، کبھی کفنی پائجامہ، کبھی ٹوپی، کبھی امامہ شریف، سب الگ الگ معاملات میرے جیسے میرے حالات رہتے ہیں، وہ حساب سے میں اپنے آپ کو تبدیل کرتے رہتا ہوں۔ کسی نے مجھے بہت پیاری بات کہی تھی، بہت بڑی شخصیت ہے، انہوں نے کہا تھا کہ بہترین شخص وہ ہے جو حالات کے حساب سے اپنے آپ کو تبدیل کر لے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، اللہ کرے اتر جائے دل میں میری بات۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اپنا خوف نصیب فرمائے، اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل اس کے خوف سے رونے والی ہمیں آنکھیں نصیب فرمائے، اس کے خوف سے تھر تھر کانپنے والا ہمیں جسم نصیب فرمائے، اس کی یاد میں رونے والی آنکھیں نصیب فرمائے، اس کی خوف میں رونے والی ہمیں آنکھیں نصیب فرمائے، اس کی یاد میں رونے والا دل نصیب فرمائے۔ اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں نعمتیں نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ جس کسی کو بھی الحمدللہ کتابیں پڑھنے کا شوق ہو، ریڈنگ کا شوق ہو، وہ انشاءاللہ عنقریب 1 جنوری سے ماشاءاللہ ایک میں گروپ بھی بنانے والا ہوں، یا ایک براڈ کاسٹ بھی رہے گی، تو آپ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہوں۔ اسلامی بہنیں جو ہے، لڑکیاں جو ہے، وہ اس میں شامل ہو سکتی ہے براڈ کاسٹ کے اندر، اور اگر اس میں شامل نہ ہونا ہو، کیونکہ اسی کے ذریعے سب سے پہلے آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے گا، اور انسٹاگرام ہے اور یوٹیوب کے ذریعے آپ کو الحمدللہ رننگ ویڈیو ملتی رہے گی، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری کتابیں میرے پاس ہے، تو اس کی بھی شارٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی، جس کے اندر روزانہ آپ کو الگ الگ کتابوں کے بارے میں پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔